औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कमर बादशाह है और मेरे इंट्रोडक्शन की मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक इंतहाई अहम बल्कि मेरे मुताबिक ये दुनिया का अहम तरीन मुकम्मल सूरज ग्रहण था जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इस सूरज ग्रहण का ताल्लुक़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबीयीन की विलादत बासादत से है, और दूसरे इस सूरज ग्रहण का ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है। नाज़रीन, इस वीडियो के कंटेंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आज तक आपने ना किसी इस्लामिक किताब में पढ़े होंगे, ना किसी हिस्ट्री की किताब में पढ़े होंगे, और ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बताया होगा। नाज़रीन, ये मेरे पास 5 किताबें इस वक्त मौजूद हैं जो एक्लिप्सिस के बारे में वजाहत करती हैं। ये सारी किताबें एक्लिप्सिस की डिटेल्स के बारे में और उसके असरात के बारे में हैं। इसके अलावा कोई 25 के करीब किताबें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की मेरे पास हैं, जिनमें एक्लिप्सिस पे मेजर पार्ट दिए हुए हैं या डिफरेंट चैप्टर्स में एक्लिप्सिस की इंटरप्रिटेशन वगैरह दी हुई है। इसके अलावा 200-250 किताबें जो बर्थ एस्ट्रोलॉजी, नेटल एस्ट्रोलॉजी जो कि ह्यूमन बींग्स के बारे में है, उसमें भी एक्लिप्सिस के बारे में या सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के असरात पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो दुनिया के तमाम एस्ट्रोलॉजर सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के असरात पर मुत्तफिक हैं। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक आज से 50 साल पहले एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर, इंग्लैंड के एक एस्ट्रोलॉजर चार्ल्स एमरसन ने इसके बारे में अपने एक आर्टिकल में पॉइंट आउट किया था, जिसे बाद में निकोलस कैंपियन और चार्ल्स हार्वे ने अपनी बुक में पॉइंट आउट किया इस एक्लिप्स को। लेकिन उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेट ऑफ बर्थ है या ईयर ऑफ बर्थ है वो 567 उसमें लिखा है, जो कि गलत है, और ये 570 ईस्वी में रसूल पाक की विलादत बासादत हुई है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण का इफ़ेक्ट सूरज ग्रहण लगने से कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है और लगने के कई साल बाद तक रहता है। और ये इस बात पे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स का जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं उनका इत्तेफाक है कि सूरज ग्रहण का इफ़ेक्ट एक्लिप्स लगने के बाद बहुत अरसा तक जारी रहता है। मैं यहाँ पे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से मुराद वो एस्ट्रोलॉजी की वो ब्रांच है जो नेशंस के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, रीजन्स के बारे में, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में, रूलर्स के बारे में, बादशाहों के बारे में, और मुख्तलिफ़ क्लैमिटीज़ या आफात, ज़लज़ले, फ्लड्स और मुख्तलिफ़ बीमारियों के और हादसात के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच पेशन गोइयाँ जिसके ज़रिए की जाती हैं वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। नाज़रीन, ये सूरज ग्रहण जूलियन कैलेंडर के मुताबिक जो जूलियस सीज़र ने 46 BC में इंट्रोड्यूस करवाया था, उस कैलेंडर के मुताबिक 1 अगस्त 566 ईस्वी को सुबह के टाइम ये सूरज ग्रहण लगा था। लेकिन जो आजकल हमारा कैलेंडर है जो 1582 में पोप ग्रिगोरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है, इसके मुताबिक ये 3 अगस्त 566 ईस्वी की तारीख बनती है। नाज़रीन, ये एक्लिप्स नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से शुरू हुआ है और ये इंडोनेशिया के ईस्ट में जाके ये एक्लिप्स ख़त्म हुआ है। इस सूरज ग्रहण के बाद चंद साल बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है, जो कि अमूमन हिस्टोरियन के मुताबिक 20 अप्रैल 570 ईस्वी की तारीख है। इसके बाद दूसरी से सूरज ग्रहण की अहमियत ये है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से शुरू हुआ है और जिन कंट्रीज से ये मुकम्मल तौर पे गुजरा है उन कंट्रीज़ में या तो मुसलमानों की हुकूमत आई है या उन कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन मुसलमान हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सूरज ग्रहण कहाँ से शुरू हुआ है और दुनिया के किस किस खित्ते से ये होके गुजरा है। नाज़रीन, ये सूरज ग्रहण नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से शुरू हुआ है
جو ویسٹرن صحارا کا علاقہ ہے، اور ماریتانیہ، مالی، نائجر، نائجیریا، مراکو، ٹونیزیا، الجیریا، لیبیا، مصر، سوڈان، ان علاقوں سے یہ افریقہ میں ہو کے گزرا ہے۔ اور اس کے علاوہ میڈیٹرین کا علاقہ جو کہ یورپ کا ساؤدرن علاقہ ہے، ساؤتھ یورپ کے یہ کنٹریز جو کہ میڈیٹرین کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کنٹریز سے، ان ریجن سے ہو کے گزرا ہے، جیسے ساؤتھ اسپین ہے، سسلی ہے، البانیہ ہے، گریس ہے، اس کے علاوہ ترکی، اور پھر یہ پرشیا کا پورا علاقہ، سینٹرل ایشیا کا علاقہ، سب کانٹیننٹ کا علاقہ، پاکستان، افغانستان، اور انڈیا کے قریب آ کے یہ ایکلپس یہ گھٹنا شروع ہوا ہے، اور اس ایکلپس کا ایفیکٹ بھی پھر کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انڈیا پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور سب کانٹیننٹ کے بہت سے حصوں میں اسلام پھیلا ہے، اور بہت سے حصے سب کانٹیننٹ کے بہت سے کنٹریز جو ہیں اب بھی مسلمان ہیں، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ۔ اس کے بعد فار ایسٹ میں کچھ کنٹریز میں اسلام پھیلا ہے، جیسے برونائی دارالاسلام ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے۔ ناظرین، انڈونیشیا کے قریب جا کے یہ ایکلپس ختم ہوا ہے، اور اس سورج گرہن کا سب سے زیادہ ایفیکٹ جو آیا ہے وہ مڈل ایسٹ میں، اور مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ یہ جو مکمل دیکھا گیا ہے سورج گرہن، یہ مکہ اور مدینہ میں ہے۔ یہ ناظرین اس کا پاتھ آف ٹوٹیلٹی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اپنے سافٹ ویئر سے بھی، اور ناسا کی ویب سائٹ سے بھی یہ اویلیبل ہے۔ یہ سورج گرہن مکہ اور مدینہ میں مکمل طور پر دیکھا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی یہ مکہ اور مدینہ کے اوپر سے یہ سورج گرہن گزرا ہے، اور اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ مکہ اور مدینہ پہ آیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ دنیا کا اہم ترین ایکلپس اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، بلکہ اسلام بھی ان کنٹریز میں پھیلا ہے جہاں پہ یہ ایکلپس نظر آیا ہے۔ اور اس کی فردر میں کلیریفیکیشن ایسے کروں گا کہ پاتھ آف ٹوٹیلٹی تقریباً 250-300 کلومیٹر چوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایکلپس کا پینمبرا ہوتا ہے، پینمبرا وہ ہے جہاں پہ مکمل سورج گرہن نظر نہیں آتا لیکن پارشل سورج گرہن نظر آتا ہے۔ یہ پارشل سورج گرہن جو ہے، یہ جو ریجنز میں نے بولے ہیں میڈیٹرینین کے اور سینٹرل ایشیا کے اور دیگر کنٹریز، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اس ایکلپس کا پینمبرا نظر آیا ہے، یعنی یہ پارشل ایکلپس نظر آیا ہے۔ تو ان کنٹریز میں بھی اسلام پھیلا ہے، یا وقتاً فوقتاً اسلامک حکومت ان کنٹریز میں رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ عموماً جن علاقوں میں سورج گرہن نظر آتا ہے، خاص طور پر مکمل سورج گرہن، ان علاقوں میں اگر ان کنٹریز کے ہاروسکوپ کے امپارٹنٹ سینسٹیو پوائنٹ اس ایکلپس کی رینج میں آ رہے ہوں، جس ڈگری، جس پوائنٹ پہ، جس ڈگری اور جس منٹ پہ وہ ایکلپس لگا ہے، اگر اس کنٹری کا ہاروسکوپ کا کوئی امپارٹنٹ پوائنٹ اس ایکلپس والے پوائنٹ کی رینج میں ہے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی کلیمٹی، کوئی آفت، کوئی رولر کا اقتدار سے ہٹنا، کوئی زلزلہ، کوئی آفت، کوئی بلا ضرور نازل ہوتی ہے۔ اور یہ سارے آسٹرالوجر دنیا کے، وہ خواہ انڈین آسٹرالوجر ہوں یا ویسٹرن آسٹرالوجر ہوں، اس بات پہ متفق ہیں۔ لیکن یہ عجیب ایکلپس ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ناقابل یقین ہے۔ میں اس سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہتا ہوں۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ یہ سورج گرہن جہاں پہ نظر آیا وہاں پہ کوئی آفت نہیں آئی، بلکہ ان کنٹریز میں اسلام پھیلا، دین حق پھیلا ہے ان کنٹریز میں، اور وہ خواہ وہ بت پرست تھے یا اپنا لا مذہب تھے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ان کنٹریز میں اسلامک حکومت آئی ہے، اور بہت سے نیشنز نے دین حق کو گلے سے لگایا ہے اور اسلام قبول کیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے، یہ ایکلپس، یہ ان کنٹریز کے لیے ایک آفت یا مصیبت بن کے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت بن کے آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔
اور اسی طرح اور یہ عقلمندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اسی طرح کے بعض آیات میں واضح کیا گیا ہے. جیسے میں ایک آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 12 آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں میں آپ کو. سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس آیت کا ترجمہ ہے اور اسی نے تمہارے رات دن اور آفتاب و ماہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں. بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. ناظرین، اب میں آپ کو یہ سافٹ ویئر کے ذریعے یہ ایکلپس کا ہاروسکوپ دکھا رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ سورج گرہن کا ہاروسکوپ ہے. میں اس ہاروسکوپ کی انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتا، لیکن یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن بھی بڑی ایک ناقابل یقین انٹرپریٹیشن ہے جس پہ بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کی انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتا. یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ 3 اگست 566 گریگورین کیلنڈر کے مطابق صبح 9:57 22 سیکنڈ پہ لوکل مین ٹائم مکہ سعودی عربیہ کا ہاروسکوپ ہے. اب میں آپ کو اس کے میپ میں جا کے ایکلپس کے میپ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایکلپس کن کن کنٹریز اور ریجن سے ہو کے گزرا ہے. یہ ناظرین دیکھیں، یہ نارتھ ویسٹرن افریقہ سے یہ شروع ہوا ہے، جن کنٹریز کے نام میں نے پہلے لیے ہیں، اور یہ مکہ اور مدینہ کا علاقہ ہے. یہ مکہ اور مدینہ کے علاقے سے مکمل طور پر یہاں سے مکمل سورج گرہن گزرا ہے. اور یہ اس کے اوپر اور اس کے نیچے یہ پینمبرا والے ریجنز ہیں. یہ پینمبرا والا ریجن جو ہے یہ کئی ہزار میل نارتھ اور کئی ہزار میل ساؤتھ کا علاقہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی سورج گرہن پارشلی نظر آتا ہے. اور یہ ناظرین یہ جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے یہ انڈونیشیا کا ایسٹرن علاقہ ہے جہاں پہ یہ ایکلپس ختم ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس سورج گرہن کے بعد رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان تمام ریجنز میں جہاں پہ یہ ایکلپس کا پاتھ نظر آ رہا ہے ان علاقوں میں بھی رحمت للعالمین کی وجہ سے اسلام کی رحمت آئی ہے، اور ان قوموں پہ اور ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اسلام کی شکل میں بھیجی ہے. اس سورج گرہن کو میں دنیا کا سب سے عظیم ترین سورج گرہن اس لیے کہتا ہوں کہ اس سورج گرہن کے بعد ہمارے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. دوسرے جہاں جہاں پہ یہ سورج گرہن نظر آیا ہے وہاں پہ اسلام پھیلا ہے، اور مختلف اوقات میں مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی ہے. اور تیسری ایک انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ عموماً جن کنٹریز میں، جن ریجنز میں، جن علاقوں میں مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے تو ان کنٹریز کے ہاروسکوپ کے مطابق اگر سینسٹیو پوائنٹ یا کوئی امپارٹنٹ جگہ سے ہاروسکوپ کی امپارٹنٹ جگہ سے جب وہ ایکلپس گزرتا ہے یا کسی سینسٹیو پوائنٹ پہ ایکلپس لگتا ہے تو اس کنٹری میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی کلیمٹی، کوئی لوگوں کا جان و مال کا نقصان، یا اہل اقتدار کا زوال، یا اہل اقتدار کا انتقال، اس طرح کے حادثات جو کہ نیگیٹو نیچر کے حادثات ہوتے ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. لیکن یہ سورج گرہن انتہائی عجیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک معجزہ کے طور پہ اس ایکلپس کو بھیجا ہے کہ جن کنٹریز میں یہ سورج گرہن نظر آیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے، اور ان کنٹریز میں اسلام پھیلا ہے. ان بت پرست لوگوں کو یا غیر مذہب لوگوں کو
یا بے مذہب لوگوں کو یا کرسچنز اور جیوز کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی ناقابل یقین حد تک ایک فنامنا ہے، اور اس پہ یقین کرنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ عام اسٹرالوجی کے میں ایکلپسز کا ایفیکٹ کچھ مختلف ہوتا ہے، لیکن اس سورج گرہن کا ایفیکٹ انتہائی مختلف اور انتہائی پازیٹیو ہوا ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو ایسی انفارمیشن دی ہے جو آپ نے نہ پہلے کبھی سنی ہے اور نہ کبھی پڑھی ہے، اور نہ کسی اور اسٹرالوجر نے اس کے بارے میں کبھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا آپ یہ چینل پلیز سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عنقریب میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور جو پاکستان کے بارے میں ہوگی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اسٹرالوجی کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹرالوجی کی ابتدا، اسٹرالوجی کی شروعات وہ نہ انڈیا سے ہوئی ہیں، نہ ایجپٹ سے ہوئی ہیں، نہ عراق سے ہوئی ہے، نہ سیریا سے ہوئی ہے، نہ چائنا سے ہوئی ہے، نہ پرشیا سے ہوئی ہے، نہ گریس سے ہوئی ہے، بلکہ ایک دنیا کے بہت بڑے ریسرچ اسکالر کے مطابق ستاروں کے علم کی ابتدا پاکستان سے ہوئی ہے۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک دنیا کا بہت بڑا ریسرچ اسکالر جس نے پوری کتاب لکھی ہے اسٹرالوجی کی اور اسٹرانومی کی ہسٹری پہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اس علم کی ابتدا پاکستان سے ہوئی ہے، اور پاکستان سے یہ علم عراق میں بابل کے علاقے میں، جو کہ انبیاء کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، پاکستان سے یہ علم بابل گیا ہے اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔